A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Respected students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our lesson is Rise Up. Topic is Rise Up Civil Liberties Organization. As previously discussed about fundamental rights, directive principles of state policy, and deletion of right to property from fundamental rights. As I have told you about fundamental rights are those conditions of life which are recognized by the society and enforced by the state for the essential development of one's personality. तो मैंने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसको रिकॉग्नाइज किया है सोसाइटी ने और इम्पोज किया है स्टेट ने एक इंसान की जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है दिस इंक्लूड्स पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड जो है वी डील विद फंडामेंटल राइट्स। तो इसी के साथ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इट डील विद द पार्ट फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फोर्थ जो है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो जब ये जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे मैंने ऑलरेडी बोला है कि उस वक्त जो जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट आज़ाद हो गया तो उस वक्त जो था तो सोर्सेज ऑफ लिमिटेड इट वाज ए पुअर कंट्री देयरफॉर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी जो थे दे इंक्लूड सर्टेन गाइडलाइंस। ये जो गाइडलाइंस के लिए इसको दे इंक्लूड सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक जस्टिस। इसीलिए इसको इसमें क्या इंक्लूड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट जस्टिफाइबल फॉर द कोर्ट के मैं इसके लिए नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइबल, उनको हम कोर्ट में जा सकते हैं। दे आर प्रोटेक्ट दे शुड बी प्रोटेक्टेड, दे आर प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। इसके लिए अगर हमें कोई वायलेशन हो जाएगी फंडामेंटल तो हम किसी कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में होता है तो दीज आर बिकम लीगल राइट्स हो गए हैं। तो इनको मतलब इनको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो टुडे जो हमारा लेसन जो है आज का जो टॉपिक है राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे राइज हो गई। The civil rights movement which drew its inspiration from Western democracies was quite slow. जो Western democracy जो थे वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो थे जो सिविल राइट्स जो हो गए इसकी इंस्पायरेशन कहाँ से हो गई, वेस्टर्न डेमोक्रेसी से हो गई। मगर इसका जो ग्रोथ था जो ये था बिल्कुल स्लो था। ये सिविल लिबर्टीज मूवमेंट जो था इसकी जो ड्रीम इट्स इंस्पायरेशन इसकी इंस्पायरेशन कहा वेस्टर्न डेमोक्रेसी से हो गए, लेकिन इसका जो ग्रोथ था वो बहुत स्लो था। Beginning in the emergency of 1970s from a limited base it grew into a new era। जब हमें यहाँ 1970 में एक emergency ला दी तो इसकी जो ये limited base जो इसकी थी वो न्यू एरा एरिया में इसकी जो न्यू एरिया में थे इसको जो सर वन तो इसकी जो ये एरिया जो थे न्यू एरिया प्रिवेलिंग कम्प्लेक्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस जब आ गया पोलिटिकल प्रोसेस जो इनकी जो ये जो इनको इंसिलेट बना गया, इंसिलेट इन्हें गुलाम बन गया है। पीछे किया जब पॉलिटिकल प्रोसेस में आ गई तो उसकी वजह से जो ये इसका जो ग्रोथ था जो मोमेंट थी इनको इंसिलेट किया, इनको गुलाम बनाया दिया गया। नेशनल इमरजेंसी लेड टू द historical shift in relations between civil society and state and independence। तो इससे क्या हो गई जो हिस्टोरिकल जो था हिस्टोरिकल शिफ्ट जो था रिलेशनशिप जो थी वो सिविल सोसाइटी को स्टेट के साथ इनकी आपस में रिलेशनशिप हो गई। इंडिपेंडेंट जो आज़ाद हिंदुस्तान में जो था अब क्या हो गया सिविल सोसाइटी की जो रिलेशनशिप है वो स्टेट के साथ हो गई। द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर एमरजेंसी, जब एमरजेंसी खत्म हो गई 97 के लिए रेस्टोरेशन हो गई, बहाल हो गई डेमोक्रेसी, लेट टू द ग्रोथ ऑफ सिविल लिबर्टी। तो इससे क्या हुआ सिविल लिबर्टी मूवमेंट ग्रोथ हो गई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन के लिए एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स थे। तो उसके बाद क्या हुआ जब डेमोक्रेसी जब रेस्टोरेशन डेमोक्रेसी हो गई इमरजेंसी के बाद तो सिविल लिबर्टी जो मूवमेंट था वो क्या किया उसने क्या किया प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ दिया ऑफ डेमोक्रेसी को एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल जो थे लोगों के जो बुनियादी हुकूक उनको प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जो ये सिविल लिबर्टी मूवमेंट था उसने प्रोटेक्शन दे दी किसको एक तो डेमोक्रेसी को दूसरा फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल को। लेकिन इसके बावजूद क्या कहेंगे जब ये हो गए ये मूवमेंट से ऐसे आ गए इसके लिए कुछ अप्रोच आ गए एक अप्रोच आ गया कि ये जो गांधी जब इंदिरा गांधी तो उसने बोला ये गरीबी हटा तो उसने एक बोला कि हमें ऐसी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो यहाँ चेंज आएगा यहाँ चेंज आएगी किसमें
تو ایک تو اس نے بولا کہ ایک چینج آنی چاہیے اس میں، سوشل چینج بھی آنی چاہیے، پولیٹیکل چینج بھی آنی چاہیے، اینڈ اکانمک جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں ہونی چاہیے. تو اس نے بولا کہ ہمیں ایک ہونی چاہیے کمیٹڈ بیوروکریسی ہونی چاہیے، تو تاکہ جو ایک چینج وچ ول برنگ اے سوشل اینڈ اکانمک جو چینج لائے اکانمکس میں بھی اینڈ پولیٹیکل سوسائٹی جو ہے، سوسائٹی میں کیا ہونا چاہیے اباؤٹ سوسائٹی، ایک سوشل ہونی چاہیے اور اکانمک ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے. اس نے یہ ایک پہلا تھا. دوسرا جو تھا نکسلیز جو تھے ایک طبقہ تھا نکسلیز، تو ان کو کیا تھا، وہ متوسط طبقہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ ہمیں جو دن بہ دن ہمیں کیا ہو جاتا ہے تو انہوں نے ایک تحریک اس کے لیے اٹھائی، تو اس کو ہم بولتے ہیں نکسلی موومنٹ بولتے ہیں. نکسلی اس کو ہم بولتے ہیں مارکسسٹ کیا وہ کہاں اڑ گئی، آندھرا پردیش میں ہو گئی، کیرلا میں ہو گئی، ویسٹ بنگال میں ہو گئی. تو ان کو کیا، انہوں نے ایک تحریک ہو گئی، ایک وائلنس ہو گئی، اربن وائلنس ہو گئی. تو انہوں نے اس تحریک کو کیا بولتے ہیں، اس تحریک اس موومنٹ کو ہم بولتے ہیں مارکسسٹ لینسٹ. تو تیسری جو ایک تھا یہ گاندھی جی کا، جو گاندھی جی تھا اس کا سوچس ایک تھا، جے پرکاش نارائن تھا، اور دوسرا کا ونوبیا تھا. انہوں نے بھی ایک تحریک اٹھائی. تو ایک کا تھا، اس کو بولتے ہیں بڈون موومنٹ تھا. دوسرا نے جو اس کا تھا نیو نرمان تھا. اس نے ایک موومنٹ تھا، اس کو کیا تھا، اس نے کہا کہ بہار اور گجرات میں جو ہے وہاں کرپشن جو ہو رہا تھا پبلک میں، تو اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ موومنٹس اٹھائے. تو اس کے بعد یہ جو دو موومنٹس ہو گئے، ایک تو موومنٹ ہو گیا کہ ایک تو ہو گیا پیپلز یونین فار سول لبرٹیز، دوسرا ہو گیا پیپلز یونین فار ڈیموکریٹک رائٹس. یہ جو دو گروپس تھے یہ جو پاسٹ ایمرجنسی اس کے پہلے وجود میں آ گئے. تو ہم یہاں شروع کریں گے پیپلز یونین فار سول لبرٹیز اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس، اس کو ہم بولتے ہیں. تو نیشنل سیمینار واز ہیلڈ ان 17 اکتوبر 1976 ٹو کریٹ بائی پبلک پیپلز یونین فار سول لبرٹیز اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس. تو انہوں نے ایک سیمینار کیا 17 اکتوبر میں 1967 میں. تو کہاں، اچھا 1986 میں وین جنتا گورنمنٹ کیم ان پاور 1976. یہ کیا ہو گئی اس وقت، کیا ہو گیا، ایک سیمینار ہو گیا 17 اکتوبر 1976 میں. تو کیا ہو گیا کہ جنتا گورنمنٹ جو ہے وہ پاور میں آ گئی 1977 میں. اٹ واز ایکسپیکٹڈ دیٹ ریپریشن آپ سول لبرٹیز وڈ کم ٹو اینڈ. یہ ایک تھا کہ ایکسپیکٹ یہ رائے تھی کہ جو ظلم جو ہوگا، ریپریشن جو ہوگا، ظلم جبر جو ہوگا، تو اس سے کیا ہوگی، سول لبرٹیز جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی. سول لبرٹیز میں کیا تھا، تو ان کا خاتمہ ہو جائے. لیکن جو یہ تھا یہ پیپلز یونین فار سول لبرٹیز ڈیموکریٹس کیم ٹو بی نون ایز، اس کو آپ کیا کہنے لگے، پیپلز یونین فار سول لبرٹیز. پیپلز یونین فار سول سنس نومبر 1918 کانفرنس، جب 1918 کانفرنس 1980 میں کانفرنس ہو گئی. تو اس کو کیا، اس کے بعد اس کو کہنے لگے کہ پیپلز یونین فار سول لبرٹیز کو کہنے لگے. کس کانفرنس میں، 1980 جو کانفرنس میں ہو گئی. تو انہوں نے اس کا کیا نام رکھا، پیپلز یونین فار سول لبرٹیز کو رکھا. یہ جو پیپلز یونین فار سول لبرٹیز ہے برانچ آلموسٹ آل سٹیز. یہ جو تنظیم جو ہے، آرگنائزیشن جو ہے پیپلز یونین فار سول لبرٹیز، پیپلز یونین فار سول لبرٹیز، اس کی جو برانچ ہے وہ ہر ایک اسٹیٹ، ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں موجود ہے. اٹ موبلائز پبلک اوپینین، کیا کرتے ہیں، موبلائزز یہ پبلک اوپینین کے لوگوں کی رائے جو ہوتی ہے ان فیور آف بیٹر کلائمیٹ، اچھے کلائمیٹ کے لیے، فار دا پروٹیکشن آف سول لبرٹیز. یا سول لبرٹیز ہوگی تو سول لبرٹیز کے لیے تھرو آؤٹ دا کنٹری. ان کا کام کیا ہوتا ہے، ایک ان کا کام ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے بیٹر کلائمیٹ کے لیے یا پروٹیکشن آف سول لبرٹیز کے لیے تھرو آؤٹ دا کنٹری میں، یہ اس کی رائے ہوتی ہے کہ ایک بیٹر کلائمیٹ ہونا چاہیے یا پروٹیکشن آف سول لبرٹیز ہو تھرو آؤٹ دا کنٹری. کا یہی کام ہوتا ہے. اٹ ایون یوزز کورٹس اینڈ پریس. یہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، یہ کورٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں، عدالتوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، پریس کا بھی استعمال کرتے ہیں ان دا کنٹری. سو دیر may be sensitive to human rights concern. اگر کوئی حساس معاملہ ہو تو اس کے لیے کیا یہ پریس کا بھی استعمال کرتے ہیں یا کورٹ کا بھی استعمال. اگر کنٹری میں کوئی ایسی بات ہو، سینسیٹیو، کوئی پر حساس کوئی چیز ہو، ایسا کوئی چیز ہو، سینسیٹیو قسم کا کوئی حساس ہو یا اثر پذیر ہو، تو اس وقت کیا یہ کورٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں یا پریس کا بھی استعمال کرتے ہیں. Further, it investigates cases related to human rights violation
تو raises its voice against authoritative laws. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں اگر کبھی کبھی کنٹری میں کسی وقت کو ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں یہ ایسے جو ہیومن رائٹس کے خلاف ہوتے ہیں ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں ان کی وائلیشن جو ہوتے ہیں تو اس کے خلاف کیا کرتے ہیں یہ کیا انویسٹیگیشن کرتے ہیں اگر کبھی کبھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے یا اس کے خلاف کیا آواز اٹھاتے ہیں اگینسٹ اتھارٹیٹیو لاز اتھوا جو مستند لا ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ اس وقت آواز اٹھاتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں اٹ ایون فائلز پٹیشن یہ مقدمے دائر کرتے ہیں ان کورٹوں میں ریلیٹڈ ٹو ہیومن رائٹس وائلیشن اگر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے کسی جگہ تو یہ کورٹوں میں کورٹس میں کیا کرتے ہیں کورٹس میں مقدمے دائر کرتے ہیں دا پیپلز یونین فار سول لبرٹیز فنکشن کوئٹ سموتھلی یہ مستقل طور سے اپنا کام کرتے ہیں اٹس لائرز آرگیوز کیسز ان کے جو لائر جو ہوتے ہیں وکیل جو ہوتے ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں ان ڈسٹرکٹ کورٹوں میں کورٹس ہوتے ہیں یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یعنی اس کے جو وکیل جو ہوتے ہیں جو اس کے جو یہ پیپلز یونین فار سول لبرٹیز اس کے جو وکیل جو ہوتے ہیں وہ کورٹوں میں جاتے ہیں آرگیو کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں کیسوں کے بارے میں ہائی کورٹ ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتے ہیں یا سپریم کورٹ ہوتے ہیں دا فنڈس کیم فرام کنٹریبیوشن آف انڈیویجول وہ انڈیویجول کنٹریبیوشن کرتے ہیں ان کے لیے فنڈوں کے لیے فنڈس آر ناٹ ایکسیپٹیڈ اور کوئی اور فنڈ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اے وے آف ورکنگ ان پبلک انٹرسٹ از ٹو فائل پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ان کورٹس اگر کوئی کام ہوتا ہے پبلک کا تو ایک لٹیشن دائر کرتے ہیں ایک مقدمہ کرتے ہیں لوگوں کے انٹرسٹ لوگوں کے مفاد میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کورٹوں میں کوئی کیس دائر کرتے ہیں اور ہیئر وی کین سائٹ ان ایگزامپل آف فلڈ بائی پیپلز یونین ڈیموکریٹک رائٹس یہاں ایک ہم ایگزامپل دیں گے جو یہ پیپلز یونین فار انہوں نے ایک پٹیشن دائر کیا کہ ان اصل لیبر کیس ایک کیس تھا اصل لیبر کیس کو بولتے ہیں تو اس میں 1982 میں کیا تھا وین اٹ واز انشور جب یہ پورا معلوم ہو گیا دیٹ پرائیویٹ کنٹریکٹرس انفورس منیمم ویج ایکٹ جو پرائیویٹ کنٹریکٹرس ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک انفورس کرتے ہیں وہ ایک لاگو کرتے ہیں وہ جو ویجز جو ہوتے ہیں مزدوروں کے وہ کم دیتے ہیں یہ ایک ایکٹ تھا انہوں نے کیا 1982 انہوں نے کیا انہوں نے اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ان دا لاسٹ 20 ایئر جو پچھلے جو 20 سال تھے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن یہ جو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے جس کو بولتے ہیں NHRC از ورکنگ ان کوائٹ کلوز یہ کلوز طریقے سے بہت نزدیک طریقے سے کولابریشن مل کر یہ دا سول لبرٹیز گروپ یہ سول لبرٹیز گروپ کے ساتھ کام کرتا ہے مل کر کام کرتا ہے ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے کس کے ساتھ کرتا ہے یہ کس کے ساتھ کرتا ہے ورکنگ وتھ کوائٹ کولابریشن ود سول لبرٹیز گروپ سول لبرٹیز مل کر اس کی کولابریشن میں مل کر کام کرتے ہیں ساتھ مل کر ان دا کنٹری میں ٹو انشور ٹرانسپیرنسی تاکہ شفافیت آئے کس میں ان ایڈمنسٹریشن میں شفافیت آئے اینڈ پروموٹ کنزرویشن آف ہیومن اور بچاؤ کریں گے تحفظ دیں گے جو ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہوتی ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے اور ٹرانسپیرنسی کو لائیں گے کس میں ایڈمنسٹریشن میں تو اس کے لیے وہ پچھلے 20 سال سے کچھ کولابریشن مل کر کام کرتے ہیں ایک کون کام کرتا ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے ایک کرتا ہے اور دوسرا سول لبرٹیز گروپ جو ہے سول لبرٹیز گروپ ہے یہ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ کیا کریں گے ٹرانسپیرنسی لائیں گے شفافیت لائیں گے ایڈمنسٹریشن میں تو اور کیا کریں گے اور پروموٹ کریں گے کیا کریں گے کنزرویشن تحفظ دیں گے ہیومن رائٹ جو ہے ان کو ہم تحفظ دیں گے بس